भंवर से सफीने को साहिल पे लाकर, भंवर से सफीने को साहिल पे लाकर हमें डूबने से बचाया नबी ने, हमें डूबने से बचाया नबी ने। कि कोई उनकी शान करीमी की तो देखे, कोई उनकी शान करीमी तो देखे। अरे इंसान को ऊंचा उठाया नबी ने, इंसान को ऊंचा उठाया नबी ने। आखिर में शेर के साथ हजरत वाला को इस्तकबाल करता हूँ कि अबा अली माना कबा जाहिदाना, अबा अली माना कबा जाहिदाना, नजर आरिफाना जिगर गाजियाना। माशाअल्लाह। दुआ चाहता हूँ कि अबा अली माना कबा जाहिदाना, नजर आरिफाना जिगर गाजियाना। तारुफ की कतन जरूरत नहीं है, तारुफ की कतन जरूरत नहीं है। वाकिफ है हजरत से सारा जमाना, वाकिफ है हजरत से सारा जमाना। आखिर में हजरत वाला को शेर के साथ दावत स्टेज दे जा रहा हूँ कि आप आएंगे तो मजलिस पे जमाल आएगा, आप आएंगे तो मजलिस पे जमाल आएगा, वरना ताउम्र आपके नाने का हमें ख्याल आएगा। माइक पर आली जनाब मुफ्ती सादुल नजीद साहब चतुर्वेदी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून इख्वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहम्मद तुमी गो खुदारो प्यारा, मोहम्मद तुमी गो खुदारो प्यारा। आमीना माয়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি গো খোদার পিয়ারা। আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা। ऐसी ছিলেন তুমি গো সেনিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। बहुत खूबसूरत माहौल में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। दिल से आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आप बड़ी तलब के साथ बैठे हुए हैं, बड़े सन्नाटे में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ हैं या घर पहुँच गए हैं, इसका भी इम्तिहान हो जाता है। हाथ अगर सही उठाया तब तो आप दिलो दिमाग से मुकम्मल यहाँ पर हैं। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, दरूद पढ़ने पर ज़्यादा सवाब मिलता है, कुरान की तिलावत पर कम सवाब मिलता है, ऐसा फ़र्क क्यों है? कुरान की तिलावत पर कम, दरूद पढ़ने पर ज़्यादा सवाब मिलता है, इसका फ़र्क क्या है? ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा पहला सवाल। दरूद पर ज़्यादा सवाब और कुरान पर कम, ये फ़र्क क्यों है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक परिंदा है, ढेले के खेत में अंडा देता है, उस पर बैठता नहीं, उड़ करके ऊपर से निशाना लेता है, निगाह के असर से अंडा फट जाता है, उससे बच्चा निकल आता है, वो कौन सा परिंदा है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, एक किताब है, उसको छूने पर सवाब मिलता है, छोड़ने पर अल्लाह ताला पस्ती के गड्ढे में उसे गिरा देता है, ज़िल्लत के गड्ढे में उसे गिरा देता है।
وہ کون سی کتاب ہے؟ مکمل آپ لوگ سنیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تھا درود پر زیادہ ثواب ملتا ہے اور تلاوت پر ثواب کم ملتا ہے۔ 100 چوٹ سنار کی، 1 چوٹ لوہار کی۔ فرق بتا رہا ہوں، درود پر ثواب ضرور ملتا ہے، اللہ کی رحمت اسے زیادہ ملتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت پر خدا کا بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، چڑیا ہے، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا ضرور دیتی ہے لیکن اس پر بیٹھتی نہیں ہے، اڑ کر کے اوپر سے نشانہ لیتی ہے اور نگاہوں کا اثر ڈالتی ہے، اس کے اثر سے انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے۔ اس چڑیے کا نام ہے قاز۔ ٹٹیاں لمبی لمبی ٹانگ ہوتی ہے، تالاب کے کنارے ہوتی ہے، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتی ہے اور اس پر بیٹھتی نہیں، اڑ کر کے اوپر سے نگاہ کا اثر ڈالتی ہے۔ جب پرندے کے نگاہ کے اثر سے انڈا سے بچہ نکل آ سکتا ہے تو قرآن کی نگاہ کا اثر کا عالم کیا ہوگا؟ دل کی دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، کون سی کتاب ہے چھونا عبادت اور چھوڑنا ذلت؟ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس کو چھونا بھی عبادت۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ اس دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، اس دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا۔ انشاءاللہ قرآن کو دانت سے پکڑیں گے، مکمل عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ شادی میں موٹر سائیکل لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سیرت کے حوالے سے خوبصورت مطالعہ 3 منٹ میں آپ کے سر سے گزارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ برکت کے واسطے، حصول برکت کے لیے میں اس پیغام کو اٹھا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، کھاتا ہے، انشاءاللہ کھاتا اچھا ہوگا، خاتمہ اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل اس کی حفاظت کریں گے، ہاتھ رہ دیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے بھائی، تھوڑا دھیان بھی دیجیے آپ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں، ہر بات پر ہاتھ اٹھا دیتے تو آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے۔ دھیان دیجیے گا کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ چچا نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹا اس کلمے کی تبلیغ کو چھوڑ دو۔ بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ ابا اس کلمے کی تبلیغ کو چھوڑ دو، ورنہ آج یہ آبرو کے در پہ پڑے ہیں، کل آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، بیٹی اس کلمے کی خاطر یا تو جان دوں گا یا تو ہر کچے پکے مکان میں اس کو پہنچا کر کے چھوڑوں گا۔ دوسری مثال لا رہا، نبی کا امتی سلام کرتا ہے، نبی نے جواب نہیں دیا۔ بڑا صدمہ ہوا کہ نبی ناراض ہیں، مجھ سے تکلیف پہنچی، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نبی نے جب پریشان دیکھا اس امتی کو تو بلایا، ادھر آؤ، میں نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے تم سے تکلیف ہے، بلکہ یہ سلام اللہ کا نام ہے اور میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان ہو رہی ہے، بیوی سامنے آئی تو آپ نے پوچھا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ کے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے پہچانا نہیں؟ یار غار ابو بکر کو آپ نے جانا نہیں، ابو قحافہ میرے دادا آپ نے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیے، اے عائشہ جب اذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز کے بولو نا کاج چھے،
কাজ কে বলো আমার নামাজ ছে নামাজ বিহীন পরো পরে কে জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজ কে বলো না কাজ আছে কাজ কে बोलो अमर नमाज छे मरते मरते जीते जीते नमाज पढ़ करके खुदा का सच्चा बंदा बन जाना है जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई हाथ रहिए इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह जन्नत में नमाज पढ़ेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह अल्लाह समद अभी भी मुकम्मल तैयार नहीं हाथ पागल हम हैं 12 बजे के करीब बैठे फुल पागल आप हैं कि जल्दी से घर भाग नहीं रहे ध्यान दीजिएगा बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूं मोती को सामने रखिए पत्थर में सबसे कीमती पत्थर मोती होता है मोती को सामने रखिए 3 पैगाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं मोती तमाम पत्थरों में कीमती पत्थर होता है मोती औरतों के हवाले से आपको 3 नमूने आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मोती में पानी होता है मोती जो होता है बहुत कीमती होता है उसमें पानी होता है वो पानी जब निकल जाता है तो उस मोती की कोई कीमत नहीं होती औरत की कीमत कब होती है जब उसमें शर्म हया होती है जब शर्म हया निकल जाती है तो उस औरत की कोई कीमत नहीं होती है दूसरी मिसाल ला रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा ईरान के शहजादे ने एक मिसरा भेजा है हिंदुस्तान दुरे अबलक कसे कमदीदा वो ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है जो इस मिसरे का जोड़ा लगा देगा मुंह मांगा इनाम देंगे ईरान बुला करके गोद में बिठाएंगे गले लगाएंगे मुंह मांगा इनाम देंगे दुरे अबलक कसे कमदीदा बूत ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है जुमा का दिन था गुस्ल किया था औरंगजेब बादशाह की बेटी ने जुमा का दिन था गुस्ल किया औरंगजेब बादशाह की बेटी ने सुरमा लगा रही थी ममीरा सुरमा आंख में लग रहा था जब आंख में लग गया मिर्ची की तरह तो आंख से पानी निकला और रुखसार पर आया वो आईने से देख रही थी मिसरे का जोड़ा लग गया मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है किसी हसीन औरत की आंख का आंसू होता है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता ये मिसरा पहुंच गया ईरान के शहजादे ने खत लिखा कि मैं उस शायर को मेरी खिदमत में भेजो उसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दिया मेरे सवाल का जवाब दे दिया मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ अब खत आया है बाप ने बेटी को दिखाया कि बेटी तुम्हारा क्या इरादा है ईरान के शहजादे ने बुलाया तो बेटी कहती अब्बा वो ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा कहा कि बेटी इनाम लेने के लिए बुला रहा कहा वो इनाम लेगा गैर मर्द है इनाम लेने के लिए मैं जाऊँगी वो गैर मर्द है अजनबी मर्द है मैं अजनबी औरत हूँ मुझको वो देखेगा मुझे हाथ मिलाएगा गले लगाएगा गोद में बिठाएगा बेपर्दगी होगी खुदा नाराज़ होगा मुझे इनाम तो मिल जाएगा लेकिन खुदा नाराज़ हो जाएगा मैं नहीं जा सकती ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ खुदा रसूल को नाराज़ नहीं कर सकती तीसरी मिसाल ला रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा एक किताब है अल्लामा इब्न जौज़ी की उस किताब का नाम है किताबुल अज़किया उसमें लिखा है कि हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई काली और गोरी 2 लड़की आई गोरी लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत मुझको अपनी नौकरी पर रख लो मैं आपके कपड़े धो दूंगी पोछा लगा दूंगी खाना पका दूंगी तो झट से काली ने कहा कि बादशाह सलामत मुझको नौकरी पर रख लो ये सूरत वाली है मैं सीरत वाली हूँ इससे आंख ठंडी होती है और मुझसे दिल खुश होता है बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि करें तो क्या करें सीट एक ही खाली है एक ही लड़की को नौकरी दे सकता हूँ यहाँ दोनों लड़की मांग रही है एक को नौकरी दूंगा दूसरी को नहीं उसका दिल टूट जाएगा तो बादशाह ने यहाँ मंतिक चल दी ऐसा करो ये लड़की गोरी है इस पर तुम फजीलत रखती हो काली हो साबित कर दो नौकरी तुम्हारी पक्की है तुम गोरी हो और काली पर फजीलत रखती हो इसको साबित कर दो नौकरी पक्की है अब गोरी लड़की ने 4 मिसरे बादशाह की खिदमत में रखे हैं मोती सफेद है
قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ اس نے 4 مصرے میں 2 مثال رکھی کہ موتی گورا ہوتا ہے، میں گوری ہوں، موتی کوئلے پر فضیلت رکھتا ہے، میں گوری ہوں کالی پر فضیلت رکھتی ہوں۔ دوسری بات جو اس لڑکی نے کہا کہ جنت میں جانے والے کا چہرہ گورا ہوگا، جہنم میں جانے والے کا چہرہ کالا ہوگا، جنتی کو جہنمی پر فضیلت ہے، اسی طرح میں گوری ہوں مجھ کو کالی پر فضیلت ہے۔ تو کالی لڑکی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہی تو مقدمہ ہار جاؤں گی، نوکری اس کے حصے میں چلی جائے گی، میں محروم ہو جاؤں گی۔ تو کالی لڑکی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، جلدی میں فیصلہ مت کیجیے گا، میرے بھی 4 مصرے آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت، ایک طرف کستوری ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، ایک طرف روئی ہے اس کا رنگ گورا ہوتا ہے، بتائیے کستوری کو روئی پر فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ میں کالی ہوں مجھے گوری پر فضیلت ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا آنکھ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ سفید ہوتا ہے، اس میں نور نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، دوسرا حصہ آنکھ کا کالا والا ہے، اسی میں پتلی ہوتی ہے، اسی میں روشنی ہوتی ہے۔ جس طرح اس حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت ہے، میں کالی ہوں مجھے گوری پر فضیلت ہے۔ اب گوری نے سوچا کہ معاملہ بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے، اگر میں خاموش رہی میں ہار جاؤں گی، تو جھٹ سے اس نے کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، اللہ کا قرآن جس کاغذ میں لکھا ہوا ہے وہ کاغذ سفید ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور عورتوں کا رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ جھگڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا سا خاموش ہو جائیے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا۔ تو گوری نے جھٹ سے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بال یقین ہے، اللہ کے رسول جو آئے دن میں آئے، دن گورا ہوتا ہے، میں گوری ہوں مجھے فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ وزیر کو بلایا کہ میری تو دھڑکن تیز ہو رہی، کہا حضور اب ہارٹ فیل ہی ہونے والا ہے، یہ بکھیڑا آپ ہی نے کھڑا کیا، دونوں لڑکی کو نوکری دے دیتے۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا تھوڑا سا خاموش ہو جائیے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو گوری لڑکی نے بڑے پیار سے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، تارے سفید روشن سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے آسمان کو دیکھیے، چاند سورج دونوں گورے ہیں سفید ہیں، اور سارے ستارے چمکدار روشن گورے ہیں۔ جیسے چاند کو ستارے کو سورج کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے۔ تو کالی نے آخری مصرع کہا ہے انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کبھی نہیں دیکھا بال بچہ کہاں سے ہوگا۔ خیر غلطی کر دی ہے، ارادہ پختہ کر لیجئے، دھیان دیجئے گا، موتی کو سامنے رکھیے، اصل علم اللہ کی پہچان ہے۔
موتی کو سامنے رکھیے، تمام پتھروں میں قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اور میرا دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، اصل علم اللہ کی پہچان ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ بکری گھاس کھاتی ہے، مالک نے پکارا، گھاس چھوڑ کر کے مالک کو دیکھنے لگتی ہے۔ ہمارا مالک مسجد سے صدا لگاتا ہے، ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑتے۔ بتائیے بکری وفادار ہے یا ہم وفادار؟ دھیان دیجئے گا، بکری چاہتی ہے، گاؤں چھوڑ کر کے جاتی ہے، بعد بہار جاتی ہے، بچے کو جھانپ کر کے رکھا جاتا ہے گھر میں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے بکری لوٹتی ہے تو بچے کو کھولا جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر بکری اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ بچہ ماں کو پہچانتا ہے اور بکری بچے کو پہچانتی ہے۔ ہم بچپن سے 55 میں آ گئے، خدا کو نہیں پہچانتے، بکری کے بچے سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ میں ہے، دوسرا آدمی اس کو مٹھائی دینا چاہتا، پیسہ دینا چاہتا، نہیں لیتا ہے، باپ کا منہ دیکھ رہا۔ دوسرا آدمی بچے کے ہاتھ میں پیسہ دے گا تو باپ کا منہ دیکھتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ باپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ جب باپ نے اجازت دے دی بچہ پکڑ لیتا ہے۔ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارا اس میں راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دھیان دیجئے گا، اصل علم اللہ کی پہچان ہے۔ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ محمود بادشاہ ہے، غلام سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وزیر سے محبت نہیں کرتا، ایک نوکر سے محبت کرتا ہے۔ تو بادشاہ کو بتانا تھا کہ میں نوکر سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں۔ بادشاہ نے موتی بولا، قیمتی موتی نکالا خزانے سے، لاؤ۔ تمام وزیروں کا اس کو توڑو۔ کسی وزیر کی ہمت نہیں ہوئی، اتنا قیمتی موتی کیسے توڑ دوں؟ کسی نے نہیں توڑا۔ بادشاہ نے اس غلام کو بلایا جس سے بہت زیادہ محبت تھی، ادھر آؤ، اس موتی کو توڑ دو۔ غلام نے پتھر کے نیچے رکھا، توڑ دیا۔ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، کتنا بے وقوف آدمی ہے، اتنا قیمتی موتی توڑ دیا۔ اب غلام سے پوچھا جا رہا ہے، تم نے اتنا قیمتی موتی کیوں توڑ دیا؟ کہا کہ اگر میں نہیں توڑتا تو بادشاہ کا حکم ٹوٹ جاتا۔ میرے سامنے اس موتی سے بڑھ کر کے بادشاہ ہے، موتی نہیں ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ ہے، باندی سے محبت کرتا، بالکل کالی باندی ہے، کالی کلوٹی، بالکل نوکرانی ہے، اسی سے محبت کرتا، رانی سے محبت نہیں کر رہا۔ بڑا تعجب ہوا درباری لوگوں کو، یہ بادشاہ ہے، اس کا کیسا ذوق ہے، نوکرانی سے محبت کرتا، رانی سے محبت نہیں کرتا۔ تو بادشاہ کو دکھانا تھا کہ میں اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج میرا موڈ بن گیا ہے، میں نے خزانہ کھول دیا ہے، جس کو موتی لینا ہے موتی لے لو، چاندی لینا ہے چاندی لے لو، سونا لینا ہے سونا لے لو۔ ساری بیوی آ کر کے ہاتھ مار رہی ہے خزانے پر۔ یہ لڑکی کھڑی ہے، جو نوکرانی ہے وہ کھڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا بے وقوف عورت کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے؟ سب نے لوٹ لیا، جلدی سے لوٹو، 5 منٹ کا آفر ہے، اس کے بعد جیو فری نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی بادشاہ سے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، ایک شرط ہے میری۔ کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ کہا بالکل ہو جائے گا۔ لڑکی نے خزانہ کو چھوڑ کر کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کو خزانے کی کیا ضرورت ہے، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں۔ جوہری ہے، گلے میں ہیرا ہے، سفر کر رہا ہے، چور کی نیت خراب ہوگی۔ اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ سفر کرتا ہوں، موقع جہاں ملے گا ہیرا لے کر کے 9-11 ہو جاؤ۔ اس نے پہلی رات کوشش کیا، ناکام ہوا، دوسری رات کوشش کیا، ناکام ہوا، تیسری رات کوشش کیا، ناکام ہوا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا جوہری کے سامنے چور کہ میں 3 رات سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں ہیرا چرانے کے لیے، لیکن دن میں تمہارے گلے میں ہیرا رہتا، رات میں کہاں چلا جاتا؟ تو جوہری نے کہا تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ کہا کہ تمہارے سامان میں۔ کرے بے وقوف، اپنے سامان میں تلاش کرتا تو ہیرا مل جاتا، میں رات میں ہیرا اتار کر کے تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور دن میں نکال کر کے پہن لیتا تھا۔ کسی عارف نے کہا کہ او خدا کے بندے، خدا کو کہاں تلاش کرتا ہے؟ خدا تو تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا پہلے، نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے۔ میں تیری تعلیم جو کچھ ہو، ہمارا تو سبق یہ ہے
یہ صفانی خدا باقی، یہ صفانی خدا باقی، خود ہی پیچھے خدا پہلے، یہ صفانی خدا باقی، خود ہی پیچھے خدا پہلے۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، موتی کو سامنے رکھیے۔ اور تیسرا اور آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 آدمی سے تعلق رکھیے، 5 آدمی سے تعلق مت رکھیے۔ 3 آدمی سے تعلق رکھنے پر آپ کو نفع ہوگا اور 5 آدمی سے تعلق رکھنے پر آپ کو نقصان ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کرکٹ کھیلیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوا کھیلیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہم لوگ گائے کو دیکھتے ہیں، ایک گائے تو ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک گائے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دریائی گائے، وہ دریا ہی میں رہتی ہے، سمندری میں رہتی ہے۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ لائن بلائن آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسے وقت میں بھی آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، وہ جو دریا کی جو گائے ہوتی ہے، جو دریا سے نکلتی ہے، وہ موتی لے کر کے رات میں نکلتی ہے۔ دریا سے موتی لیتی ہے اور وہ باہر رات میں نکلتی ہے، موتی کو رکھ دیتی ہے کسی اونچی جگہ پر اور اس کی روشنی میں رات میں چرتی رہتی ہے۔ جو عقلمند انسان ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے کہ کیچڑ وغیرہ کو جھولے میں رکھتا ہے، کیچڑ وغیرہ کو جھولے میں رکھتا ہے اور درخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب گائے دور چلی جاتی ہے چرتے چرتے، وہ جلدی سے آتا ہے، اس موتی پر کیچڑ رکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ گائے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ موتی کہاں گیا، موتی کہاں گیا، موتی کہاں گیا۔ وہ گائے اس کیچڑ کے پاس آ کر کے اس خیال سے کہ یہ تو کیچڑ ہے، موتی نہیں، چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اور یہ چالاک انسان اس کیچڑ کو لے کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے۔ آپ کو اللہ والے بالکل سادہ لباس میں نظر آئیں گے، بالکل سادہ لباس میں۔ آپ سوچیں گے یہ گھٹیا انسان ہے، ٹیچر پر ٹیچر ہے۔ آپ لباس کو مت دیکھیے، سینے میں جو علم ہے اس کی قیمت بادشاہ کا خزانہ نہیں دے سکتا ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 20 برس کے لیے شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے، بیوی سے کہا کہ یہ 20,000 روپیہ ہے، اس کو رکھو، میں آ کر کے حساب لوں گا۔ 20 سال کے لیے شوہر باہر چلا گیا، وہ واپس آیا تو کہا کہ 20,000 روپیہ کہاں ہے؟ کہا تسلی کرو، صبر کرو، ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھو، کچھ دیکھ کر کے آؤ وہاں سے۔ اب یہ بندہ گیا مسجد میں نماز پڑھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ جوان خوبصورت عالم ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، ساری دنیا، اتنا بھاری مجمع اس عالم کی حدیث کو سن رہا ہے۔ بڑا رشک آیا، کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ واپس آ گیا، اب بیوی سے کہا کہ وہ پیسہ کہاں ہے؟ کہا کہ اب انصاف سے بتاؤ کہ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک جوان کو دیکھا، حدیث پڑھا رہا تھا، مجھے رشک آیا، کاش کہ میرا جوان بھی ایسا ہوتا، میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ کہا کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ 20,000 روپیہ جو تم نے مجھے دیا تھا خرچ کے لیے، میں نے اسی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ اب بتاؤ کہ تم کو وہ پیسہ چاہیے گا، وہ لڑکا چاہیے؟ تو بیوی کا ہاتھ چوم لیا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، میں نے تو تمہیں سونا دیا تھا، تم نے مجھے ہیرا لوٹا دیا۔ پیٹ پر پتھر باندھیے، سر پہ کفن باندھیے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ تیسری اور خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک بوڑھا آیا، 3 آدمی سے آپ کو تعلق رکھنا ہے، 5 آدمی سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت کر لیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ 3 آدمی سے تعلق رکھیے، ایک بوڑھا آدمی، دوسرا ڈاکٹر اور تیسرا عالم دین۔ عالم دین سے آپ کو تعلق ہوگا، آپ کو علم ملے گا۔ ڈاکٹر سے تعلق ہوگا، آپ کو علاج معلوم ہوگا، اور بوڑھے سے تعلق ہوگا، آپ کو تجربہ ہوگا۔ یہ داڑھی دھوپ میں نہیں پکتی ہے، ٹھوکر سے پکتی ہے۔ اگر آپ بوڑھے کے ساتھ ہوں گے آپ کو تجربہ ہوگا، تجربہ جب ہوگا تو آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساس سسر پر مہربان ہوں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، کچھ لوگ حوصلہ بنا رہے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، 3 آدمی سے آپ کو تعلق رکھنا ہے، 5 آدمی سے تعلق رکھنا ہے۔ ایک بوڑھا آیا بادشاہ کے دربار میں کہ میرے پاس 3 ہنر ہے، میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا جعلی، میں آدمی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ بڑے خاندان کا ہے یا چھوٹے خاندان کا ہے، اور میں گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ دوڑے گا یا بیٹھ جائے گا۔
बादशाह का बड़ा ताज्जुब हुआ, बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये काम का आदमी मालूम होता। आया घोड़ा वाला, उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, कहा कि बादशाह सलाम इस घोड़ा को मत खरीदिए, ये पानी देख करके बैठ जाएगा। तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, रांची से आए हो, ये घोड़ा है, ये पानी देख करके क्यों बैठ जाएगा? क्या हुजूर बचपन में इसने भैंस का दूध पिया था, पानी को देखते ही बैठ जाएगा। उसका तजर्बा बिल्कुल सही साबित हुआ। अब उसने कहा कि बादशाह सलामत इस मोती को मत खरीदिए, ये जाली मोती है, असली मोती नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि वो कैसे? कहा कि असली मोती होता तो मुंह में मैंने जैसे रखा था थूक होना चाहिए, थूक नहीं आया। इससे पता चलता है कि ये जाली मोती असली मोती नहीं। उसका तजर्बा बिल्कुल सही साबित है। दो तजर्बे से बादशाह इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये बूढ़ा बड़े काम का आदमी। अब बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मैं बड़े ख़ानदान का हूँ या छोटे ख़ानदान को बताओ। कहा कि बादशाह सलामत माफ़ कीजिएगा, आप बड़े ख़ानदान के नहीं, आप छोटे ख़ानदान के। कहा कि वो कैसे? कहा जब भी मैंने आपको खुश किया आपने रुपया पैसा इनाम नहीं दिया, दाल चावल नाप करके दिया। इससे पता चलता है कि आप बनिया है, बरहमन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दो भाई की शादी एक तरफ से हो रही है, दो बहन की शादी एक तरफ से हो रही है, दो बहन की शादी एक तरफ से, दो भाई की शादी एक तरफ से। गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई, बहुत बड़ा बवाल हो गया। इसकी बीवी उसके यहाँ चली गई, उसकी बीवी इसके यहाँ चली गई। इस मसले का हल किसी जवान के पास नहीं था, एक बूढ़े के पास था। उसी बूढ़े का नाम इमाम अबू हनीफा था। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे। उसने कहा जवानों को बुलाओ, कोई बड़ा मसला नहीं है। दोनों को गरीब बुलाया। कहा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो तुमको पसंद है? गलती से वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, बीवी बनकर के रुखसत हो गई, तुमको वो लड़की पसंद है? कहा कि हाँ पसंद है। दूसरे लड़के से पूछा कि जिसके साथ तुमने रात गुजारी है भूल से वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है? कहा हाँ पसंद है। का मसला हल हो गया। अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दो और जिसके साथ तुमने रात गुजारी उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। बूढ़े के साथ आप रहेंगे, आलिम के साथ आप रहेंगे, आपको तजर्बा मिलेगा, मुताला मिलेगा, इल्म भी मिलेगा और आपको तजर्बा भी मिलेगा। 5 आदमी से आप दोस्ती मत कीजिएगा वरना नुकसान ही नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला आदमी, झूठा आदमी से दोस्ती मत कीजिए। झूठा आदमी करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, इसमें आपका नुकसान है, नफ़ा नहीं। दूसरा आदमी, नाफरमान आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, सूद खाने वाला, सूद का टिकट बेचने वाला, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिएगा, आपको नुकसान होगा। ये एक लुकमे में आपको बेच डालेगा, कहीं का नहीं रखेगा। उसकी दुनिया तो बर्बाद होगी, आपके मुस्तकबिल को भी तारीक कर देगा। इस दूसरे आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा। तीसरा आदमी जिससे आपको दोस्ती नहीं करना, बेवकूफ़ आदमी। बेवकूफ़ आदमी, आप तो सोचेंगे वो हमको नफ़ा पहुंचाएगा, वो नफ़ा पहुंचाने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा देगा। तीसरे आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा। चौथा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना, बखील, मक्खी चूस, कंजड़, इससे दोस्ती नहीं करना। आप मुसीबत में फंसेंगे, हाथ फैलाएंगे वो हाथ खींच लेगा। पांचवा और आखिरी आदमी, रिश्ता तोड़ने वाला, इससे दोस्ती मत कीजिएगा। ये 24 नंबर है, ये 420 नंबर है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। रिश्ता तोड़ने वाले से अगर आप दोस्ती करेंगे, इसका तो खुद हाल तबाह है, आपके मुस्तकबिल को ये तबाह कर देगा। जहाँ इत्र बिकता है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ इत्र बिकता है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम मगर आग की सी खाते रहे तुम। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम मगर आग की सी खाते रहे तुम। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, नाफरमान से दोस्ती करने पर सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। वो खुद नाफरमान है, आपको नाफरमान बना देगा। इसको लिख करके ले जाइए और तकिया पर सर रख करके सोचिएगा, उम्र भर काम आएगा। एक खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। सोना को आप सामने रखिए। सोना कितना कीमती होता है? सोना कितना कीमती होता है? सोना को सामने रखिए और ये मेरा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। औरत सोना का जेवर पहन करके बाहर निकली है, 3 मकसद से निकली है।
عورت ہے، سونا پہننا عورت کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن سونا پہننے پر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ 3 مقصد کے لیے سونا کا زیور پہن کر کے باہر نکلیے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو دکھانا ہے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ تکبر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سونا پہننے پر بھی یہ جنت نہیں جائے گی، جہنم جائے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی نے زمین بیچ دیا، دوسرے صحابی نے خرید لیا۔ اب مکان بنانے کے لیے زمین کو جیسے ہی کھودا سونا نکلا۔ اب جو کھود رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، خریدار وہ سونا رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے زمین والے سے کہا کہ بھائی صاحب میں نے آپ کی زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ واپس لے لو۔ اب وہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ ہی کا ہے۔ جب زمین تمہاری ہو گئی تو اس کے نیچے جتنا کچھ آئے گا سب آپ ہی کا۔ وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا دور تھا! اللہ ان نیک بختوں کو جزائے خیر دے، امت کی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اب حضرت عمر کی عدالت میں مسئلہ آ گیا کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں، یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس سونے کا ہوگا کیا؟ زمین سے نکلا ہے، سونا نکلا ہے، اور خریدار لینے کے لیے تیار نہیں اور وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے مراقبے میں سر جھکایا، اس کے بعد سر اٹھایا۔ اس سے پوچھا کہ تم کو لڑکی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس سے پوچھا کہ تم کو لڑکا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ لڑکا لڑکی دونوں کا نکاح کر دو اور جو سونا نکلا ہے دونوں کو تحفے میں دے دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ صحابی ہے، فاقے سے زندگی کٹ رہی ہے، پانی لے کر کے جنگل گیا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، تو دیکھتا کیا ہے کہ مان ہے، سوراخ ہے، چوہا آتا ہے، ایک سکہ لے کر کے پھر باہر چھوڑتا، اندر چلا جاتا۔ ایک سکہ نکال کر کے اندر چلا گیا، پھر دوبارہ گیا، دوسرا سکہ باہر نکال کر کے اندر چلا گیا۔ 17 سونے کے سکے وہ نکال کر کے اندر چلا گیا تو پھر باہر نہیں آیا۔ اب صحابی کا دل کر رہا کہ اس کو لوں یا نہ لوں، حلال ہے یا حرام ہے، لوں یا نہ لوں، حلال ہے یا حرام ہے، لوں یا نہ لوں، حلال ہے یا حرام ہے۔ دماغ میں آیا اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پہلے مسئلہ معلوم کر لیتا ہوں۔ نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ کیا کروں، میں حاجت پوری کرنے کے لیے گیا تھا، چوہے کو دیکھا مان سے سونا نکال کر کے رکھا ہے، اس کو میں لے لوں یا چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے اللہ تم کو روزی خزانے غیب سے دے رہا ہے۔ وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ روپیہ پیسہ کے پیچھے بھاگنے والوں، آپ کو ایک خوبصورت پیغام دے رہا ہوں، یہ روپیہ پیسہ کہیں کا نہیں رکھے گا۔ جو دنیا کے چکر میں گیا، دین کو برباد کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ آئے لوگ سود کی طرف بھاگ رہے ہیں، ٹکٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، کسی کو کروڑ روپیہ مل گیا ہے میں بھی ہاتھ مار دوں۔ ارے کبھی یہ بھی تو سوچو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک لقمہ تمہاری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب اس گودام کو، انڈیا گیٹ کو اگر بھر دو گے حرام سے، تو سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حرام کی نحوست دکھا رہا ہوں کہ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اگر پیٹ میں ناپاک ہے، کسی کوئی نیکی ہی قبول نہیں کرے گا، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان دیکھیے، کما کر کے ایک آدمی لا رہا ہے، پورے گھر کے لوگ کھا رہے ہیں، قصور ایک کا ہے، پورے گھر کو سزا مل رہی ہے۔ اور تیسرا نقصان دیکھیے، جب آدمی حرام کما کر کے لاتا ہے، لوٹ کر کے لاتا ہے، کوٹ کر کے کھاتا ہے، مر جاتا ہے تو حساب دینے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ دونوں حساب جب تک مکمل نہیں ہوگا، جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے پیچھے جانے والے اور دین کو برباد کرنے والے کو اللہ کے رسول نے کتا کہا۔ کتا کیوں کہا، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اتنا سخت جملہ میں آپ کو کہتا تو آپ گریبان پکڑ کر کے کرسی سے باہر نکال دیتے، اتار دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے پیچھے دین کو برباد کرنے والے کتے ہیں۔ کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔
کوے کی عادت ہوتی ہے جب اس نے مردار کو دیکھا، مرغی کو دیکھا تو سارے کوے کو جمع کرتا ہے، اس کے بعد کھاتا ہے۔ اور کتے کی عادت اس کے برخلاف ہے، اتنا بڑا مرا ہوا ہاتھی ہے، اکیلا کھا نہیں سکتا، خود بھی نہیں کھاتا، اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ جب آدمی حرام کھاتا ہے تو دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جب آدمی حرام کھاتا ہے تو انسانیت اس سے نکل جاتی ہے، جب آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کو کسی مجبور پر ترس نہیں آتا۔ یہ ہے حرام کی نحوست۔ آپ آسان سمجھتے ہیں کہ حرام کمایا، لایا اور مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہوگا، زندگی کو تباہ کر دے گا اور اس کا نسلوں تک اثر جائے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کتے کی پہلی عادت، کوا ہے، سب کو جمع کرے گا، پوری برادری جب جمع ہو جاتی تب وہ کھاتا ہے، لیکن یہ ہے یہ خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کو کھانے نہیں دے رہا۔ دوسری عادت دیکھیے کوے کی، مرا ہوا کوا ہے، زندہ کوا قریب نہیں جاتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے۔ مرا ہوا کتا ہے، زندہ کتا اس سے نصیحت نہیں پکڑتا، اس لیے دین برباد کرنے والے کو کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ تیسری بری عادت کتے کے اندر دیکھیے گا، کوا ہے، مرا ہوا کوا اس کے سامنے ہے، اس کو بھوک لگی ہے لیکن مرے ہوئے کوے کو کھاتا نہیں ہے۔ اپنی قوم ہے، اپنی برادری، اس کو کیسے کھا گیا؟ نہیں کھاتا۔ لیکن مرا ہوا کتا ہے، اس کتے کو بھوک لگی ہے تو زندہ کتا مرے ہوئے کتے کو کھا جاتا ہے، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ اب چوتھا راز سنیے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ کوا آیا ہے، مری ہوئی مرغی کو دیکھتا ہے، اس کو کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ لیکن کتا ہے، مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے جب سینے تک کھا لیتا ہے، گلے تک کھا لیتا، سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، الٹی کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا حریص ہوتا ہے، الٹی کر لیتا، حرام خور بہت بڑا حریص ہوتا ہے، اس کو 100 کروڑ بھی ہو جائے تو اس کا پیٹ جو ہے بھرنے والا نہیں ہے، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی۔ کتنا بڑا حرام خور ہوتا ہے جب آدمی دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دین کو برباد کرتا ہے، کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کتا کھاتے کھاتے گلاتے کھاتا ہے، گلے تک کھا رہا، جب سانس لینے کی جگہ نہیں وہ الٹی کر دیتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اسی الٹی کو دوبارہ منہ میں لے لیتا ہے، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کتا کوا ہے، نرم نرم گوشت کو کھاتا ہے، باقی ہڈی وڈی چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ کتا ہے، پہلے چمڑی کھاتا ہے، اس کے بعد دمڑی کھاتا ہے، اس کے بعد گوشت کو بھی کھا لیتا ہے، جو ہڈی بستی ہے اس کو بھی چبا جاتا ہے، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بحث رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے، مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے۔ دھیان دیجیے گا، میں نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، یہ عمر بھر آپ کے کام آئے گا۔ کشتی چل رہی ہے سمندر میں، آگے والی کشتی ڈوب گئی، پیچھے والی کشتی میں سوداگر ہے، اس نے ملاح سے کہا کہ 2 بھائی ڈوب رہا ہے، دونوں کو بچا لو، ایک کو بچانے پر 100 روپیہ دوں گا، دونوں کو بچانے پر 200 روپے دوں گا۔ اس نے ایک کو بچایا، دوسرے کو جان بوجھ کر کے نہیں بچایا، چھوڑ دیا، وہ ڈوب گیا۔ سوداگر نے کہا کہ بڑا سخت آدمی تم معلوم ہوتے ہو، میں نے تمہیں انعام کا لالچ دیا تھا کہ اگر دونوں کو بچاؤ گے تو تمہیں 200 روپے ملیں گے، اگر ایک کو بچاؤ گے 100 روپیہ ملے گا، تم نے ایک کو بچایا دوسرے کو نہیں بچایا۔ اس کا جواب سنیے، تم پیسہ نہیں بھی دیتے تب بھی میں فری میں اس کو بچاتا، اور اگر اس کے لیے تم 1 لاکھ روپیہ بھی دیتے پھر میں اس کو نہیں بچاتا۔ سوداگر کے کان کھڑے ہوئے کہ بات کیا؟ کہا کہ میرے بچے کی اس کے بچے سے لڑائی ہو گئی تھی، میں جب شکایت کے لیے گیا تو اس کے بچے نے میرے بچے کو مارا ہی، اس نے مجھے مارا اور ذلیل کر کے دروازے سے باہر کر دیا تھا، تو میرا دل پھٹا ہوا تھا، وہ واقعہ میرے نگاہ کے سامنے آ گیا، تم لاکھ روپے بھی دیتے میرا زخم بالکل ہرا تھا، میں اس کو بچا نہیں سکتا تھا، اور اس آدمی کا احسان میرے سر پر تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، اس نے راستہ مجھے بتایا تھا، گھوڑے پر سوار کر کے گھر تک پہنچا دیا تھا، وہ قرض رہ گیا تھا، تم پیسہ نہیں بھی دیتے وہ مجھے بچا دیتا۔ کہنے والے نے کہا کہ او انسان، اگر تم نیک کام کرو گے یہ نیکی تمہاری اولاد کو کام آئے گی، اگر تم برے کام کرو گے تو یہ برائی تمہاری اولاد کو برے انجام تک پہنچا دے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مکان بک رہا ہے،
اور ڈاک بولی جا رہی ہے 100 روپیہ مکان کی قیمت اور پڑوسی کی قیمت 200 روپیہ. کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے, مکان بیچ رہے ہو کہ پڑوسی بیچ رہے ہو؟ کہا کہ اتنا اچھا پڑوسی نہیں ملے گا, ابن مبارک جیسا پڑوسی کہاں ملے گا. مکان کی قیمت 100 روپیہ لوں گا, پڑوسی کی قیمت 200 روپے لوں گا. تیسری اور آخری مثال لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. نرسا گیا ہے مدن پور کا آدمی بکری خریدنے کے لیے. تو بکری والا بولا کہ اگر بکری کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا تو 300 روپے میں بیچوں گا, اگر بکری کو دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا تو 600 روپے میں بیچوں گا. دماغ خراب ہو گیا ہے, بکری کو جب بیچ دے گا تو دیکھنے کے لیے کیوں آئے گا؟ تو کہا کہ بچپن سے پالا ہے پوسا ہے, بیچ رہا ہوں, مجبوری میں جدا کر رہا ہوں, کیسے تسلی ہوگی؟ دیکھنے کے لیے جاؤں گا 300 روپے میں بیچوں گا, اور دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا 600 روپے میں بیچوں گا. اس نے سوچا کہ سستا سودا ہے, 300 روپے میں خرید لیتے. بتا دیا کہ مسجد کے بغل میں میرا گھر ہے, روز بکری کو آنا دیکھ کر کے چلے جاؤ. 300 روپے میں آ گیا. وہ روز بکری دیکھنے کے لیے آ رہا, ناشتہ کھا کر کے جا رہا, روز اس کا معمول بن گیا. تو بکری والی نے کہا کہ دیکھو یہ تو حساب کتاب برابر کر لے گا, یہ تو روز آتا ہے ناشتہ کھا کر کے جاتا ہے, کل اگر یہ آئے تو کہہ دینا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو, تیری بکری ہی مر گئی. جب اگلے دن آیا تو کہا کہ اچھا آپ بکری دیکھنے کے لیے آئے تھے, انا للہ, آپ کی بکری تو مر گئی. اب ناشتہ کھا کر کے بھی نہیں جا رہا, دوپہر کا کھانا کھا رہا, دوپہر کا کھانا کھا کر کے بھی نہیں جا رہا, رات کا کھانا کھا رہا. تو بکری والی نے کہا کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے, ایک مصیبت سے نکلے دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے. پہلے تو اچھا ہی تھا, ناشتہ کھا کر کے چلا جاتا تھا, اب تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. پوچھو تو صحیح کہ آپ کیوں نہیں جا رہا؟ تو آ کر کے پوچھا کہ بھائی صاحب پہلے تو ناشتہ کھا کر کے آپ چلے جاتے تھے, تو اب تو دوپہر کا کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں, رات کا کھانا بھی کھا رہے ہیں, مصیبت پر مصیبت ہے, کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جب میری بکری مر گئی ہے تو ایسے جاؤں گا, تیجا کھا کر کے جاؤں گا, چالیسواں کھا کر کے جاؤں گا, برسی منا کر کے جاؤں گا. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے. بس آئیے آپ کو آخری پیغام سنا رہا ہوں, رمضان تک پہنچ رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ رکھنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی, بڑا حوصلہ ہوگا. انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوٹھی پڑھ کر روزہ رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل بائی پاس جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جس حال میں بھی سن رہے ہیں غنیمت ہے. دھیان دیجیے گا, علم بڑھ کر کے ہے یا عمل, علم بڑھ کر کے ہے یا مال, علم بڑھ کر کے ہے یا حسن, علم بڑھ کر کے ہے یا تلوار. عالم اور شہید دونوں میں بڑا کون ہوتا ہے؟ عالم اور عوام دونوں میں بڑا کون ہوتا ہے؟